औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका अपना सलमान मुजाहिद बलोच। ये मेरा यूट्यूब चैनल है, इसे सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, वॉच भी करें, शेयर भी करें। दो चार बड़ी ख़बरें हैं जो मैं आपके गोश गुज़ार करना चाहता हूं। आज शहर कराची में जो है वो अल्लाह ताला की रहमत बरसी, जैसा कि महकमा मौसमियात ने जो पेशन गोई की थी, और वो पेशन गोई 1 जुलाई से की जा रही थी, लेकिन जो फाइनली जो स्पेल आया है बारिश का, मानसून का, वो जो है वो आज 5 जुलाई को शहर कराची में बरसा। गो कि कल की तारीख में 4 जुलाई को भी जो है बूंदाबांदी हुई थी शहर कराची के में और शहर कराची के कई इलाक़ों में। लेकिन आज जो बारिश हुई है, आज बारिश का सिलसिला जो है वो दोपहर 2:30-3 बजे से शुरू हुआ है, और वो सिलसिला जो है वो रात गए तक जारी रहा। हो सकता है आज रात भी बारिश हो जाए, लेकिन तो बारिश तो हुई, और कहीं पे बहुत ज़्यादा हुई, कहीं पे हल्की हुई, लेकिन फिर वही मनाजिर कराची में, वही आपने देखा कि सड़कें जो है तालब का मंजर पेश करने लगी, वही आपने देखा कि नदी नाले बाहर निकल आए, वही आपने देखा कि नशीबी इलाक़ों में जो है वो कराची के नशीबी इलाक़ों में जो है पानी के रेले दाखिल हो गए, लोग परेशान हो गए। और ख़ैर ये है कि अभी तक जो है वो अब तक जो है कोई ऐसी ख़बर हमें सुनने को नहीं मिली कि किसी शख्स की हलाकत हो गई हो, या कोई शख्स जो है करंट लगने से जो है वो हलाक हो गया हो या शहीद हो गया हो। बहरहाल पूरे शहर कराची में जो है वो मामला जो है वो पूरा शहर जलथल हो गया आज की बारिश से। और लेकिन एक बार से फिर इंतज़ामिया की कलई खुल गई, और जो इंतज़ामिया है, म्यूनसिपलिटी के इदारे हैं, KMC है, DMC है, KDA है, कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड है, वो एक दफ़ा से फिर नाकाम हुए इस शहर कराची को जो है वो डूबने से बचाने में। और शहर कराची जो है वो इस बारिश में भी जो है वो डूब गया, उसकी सड़कें डूब गई, उसकी गलियां डूब गई, उसके मोहल्ले डूब गए, उसके जो सीवरेज की लाइंस थी, जो उसके गटर्स थे, जो उसके गटर लाइन थी, वो सब निकल के बाहर आ गई। और वही मनाजिर जो माजी में देखते रहे, तो हम समझते हैं कि जिनकी ज़िम्मेदारी है, जो अभी इस शहर कराची पे KMC पे जो एडमिनिस्ट्रेटर बन के बैठे हैं, या जो सिंध हुकूमत के अफसरान जिनको DMC में जो है वो अफसरान बना के बिठाया गया है, या जो कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड जिसका अब तक मुस्तकिल जो है वो मैनेजिंग डायरेक्टर MD जो है तैनात नहीं किया जा सका, सियासी असर व रसूख के हवाले से, और कायम मकाम MD से ही काम चलाया जा रहा है। और कराची के कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का सीवरेज का सिस्टम है, और वो कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की ज़िम्मेदारी है, लाइक वाइज KMC, लाइक वाइज DMC, कि वो सीवरेज के निज़ाम को बेहतर बनाएं। लेकिन एक दफ़ा से फिर हमने देखा कि शहर कराची जो है वो लावारिस की सूरत पेश कर रहा था। कोई कराची का जो है वो वारिस सामने नहीं आया, और कोई पुरसाने हाल नहीं था, ना ही यहाँ की आवाम का, ना ही यहाँ के शहरियों का, ना इस शहर कराची का। और एक दफ़ा से फिर हमने देखा कि ये बारिश जो है वो रहमत तो हुई अल्लाह की, लेकिन शहरियों के लिए बाइस ज़हमत भी हुई। और बाइस ज़हमत इसलिए हुई कि इंतज़ामिया ने जो है वो जो मकामी इंतज़ामिया है, KMC, DMC, कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड, उन्होंने जो है वो बर वक्त नालों की सफाई नहीं की, सीवरेज लाइन्स की सफाई नहीं की। अगर वो बर वक्त कर ली जाती मानसून के स्पेल से पहले, तो आज शहर कराची में ये मनाजिर देखने को ना मिलते। लेकिन वही माजी की रिवायात हैं, वही जो है वो हट दर्मी है, वही ज़ीद है, और वही जो है वो माजी के हवाले से हरकत व सकना जो सामने आई हैं, कि वही बेहिसी का मुजाहरा किया गया। सिर्फ ज़बानी कलाम ये बातें की गई कि हम नालों की सफाई करवा रहे हैं, हमने फ़लाँ नाले को साफ़ कर दिया है, हमने फ़लाँ सीवरेज लाइंस को जो है वो क्लियर कर दिया है, अब बारिश में पानी नहीं रुकेगा। लेकिन वो तमाम दावों की कलई खुल गई, तमाम दावे जो है गलत साबित हुए एक दफ़ा से फिर से। तो हम ये अपील करते हैं शहरी इंतज़ामिया से कि चाहे उसमें कमिश्नर हैं, डिप्टी कमिश्नर्स हैं, असिस्टेंट कमिश्नर हैं, या वज़ीर आला सिंध हैं, या वज़ीर बल्दियात हैं, या KMC के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, DMC के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, म्यूनसिपल कमिश्नर्स हैं, वाटर एंड कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के अफसरान हैं, KDA के अफसरान हैं, कि अपनी अपनी पॉलिसीज़ को, अपनी अपनी जो है हिकमत अमली को रिवाइज़ करें, ताकि शहरियों को मज़ीद जो है वो बारिश की जो रहमत है, वो बारान रहमत है, उसको जो है ज़हमत बनने से बचाया जा सके। आगे बढ़ते हैं जनाब के ये शहर कराची, जिसके बारे में 2 दिन से ख़बरें गर्म है कि तखमीने के हिसाब से, यानी कि जो FBR का एक टारगेट था,
اس سے کہیں زیادہ اس شہر کراچی نے اس سال جو ہے وہ ٹیکس دیا ہے. اس شہر کے شہریوں نے، اس شہر کے تاجروں نے، اس شہر کے بزنس مینز نے، اس شہر کے انڈسٹریلسٹ نے، فیکٹری اونر نے جو ہے شہر جو ہے کنٹریبیوٹ کیا ہے، اس شہر کی مارکیٹس نے کنٹریبیوٹ کیا ہے. یعنی جو تخمینہ تھا کہ اتنا ریونیو جمع ہونا ہے شہر کراچی سے ٹیکس کی مد میں، اس سے کہیں زیادہ اس شہر کراچی نے دیا ہے. لیکن بات وہ ہے کہ اس شہر کراچی کو کوئی بھی اون کرنے کو تیار نہیں ہے، اور اگر کوئی دے بھی دیتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ جی بس ہم نے جتنا دینا تھا دے دیا. یعنی کہ شہر کراچی کو جو اربوں روپے بجٹ دیتا ہے یہاں سے کما کے وفاق کورسین کو، تو اس کو ملتا کیا ہے بدلے میں. تو یہی بات ہے کہ یہ شہر کراچی، آج کی بارشوں نے ایک دفعہ سے پھر اس بات کو ثابت کر دیا کہ یہ شہر کراچی جو ہے بنیادی سہولتوں سے جو ہے محروم ہے. بیسک جو اس کی نیڈز ہیں، جو بیسک انفراسٹرکچر ہے، اس کے حوالے سے یہ یہاں پہ ناپید ہو چکی ہیں چیزیں، اور شہر کراچی جو ہے وہ لاوارث ہو چکا ہے. جب تک یہاں کے حقیقی نمائندوں کو صحیح معنوں میں بااختیار نہیں بنایا جاتا، صحیح معنوں میں مینڈیٹ نہیں دیا جاتا، یہ معاملات اسی طرح چلتے رہیں گے. ارباب اختیار کو اور ارباب اقتدار کو سخت نوٹس لینے کی ضرورت ہے، اور اس شہر کراچی کو پاکستان کا جو اکنامک کیپٹل، جو اکنامک ہب تو ہے، اکنامک کیپٹل ڈکلیئر کرنے کی ضرورت ہے. آگے بڑھتے ہیں. عمران خان صاحب کے حوالے سے آج پھر خبریں گرم تھی. عمران خان صاحب نے ٹیلی وائز خطاب کیا، اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ آڈیو ویڈیو کے معاملات بہت گرم ہو چکے ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر مجھے کچھ ہوتا ہے یا میری جان کو کچھ ہوتا ہے، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خان صاحب کی حفاظت کرے اور خان صاحب کو زندگی دے. لیکن بقول ان کے اگر ان کی جان کو کچھ ہوتا ہے تو انہوں نے ایک ویڈیو ایسی بنا کے کسی محفوظ جگہ پہ رکھ دی ہے، جس کا ذکر وہ اپنے پچھلے جلسوں میں بھی کر چکے ہیں چند ماہ پہلے، کہ ایک ویڈیو انہوں نے ایسی جگہ پہ رکھ دی ہے بنا کے، جس میں انہوں نے وہ تمام راز کھول دیے ہیں، تمام کرداروں کا بتایا ہے جو سازش میں ملوث رہے ان کی حکومت کو گرانے میں، چاہے وہ باہر کے کردار ہوں، چاہے وہ اس ملک پاکستان کے اندر کے کردار ہوں. اور انہوں نے بقول ان کے کہ انہوں نے اس ویڈیو میں ان رازوں سے پردہ اٹھایا ہے جو اگر قوم کے سامنے آئیں گے تو پوری قوم کے جو ہے ہوش اڑ جائیں گے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ ان معاملات کو یہیں پہ تھم جانا چاہیے. اور یہ عمران خان صاحب نے اس بات کے جواب میں دیا ہے کہ جو ان کی بیگم بشرا خاتون، ان کی جو آڈیو لیک کی گئی ہے، جو وہ ہدایات دے رہی ہیں غداری کا بیانیہ بنانے کی سوشل میڈیا کے ہیڈ کو، کہ ہمارے مخالفین کے خلاف جو ہے وہ غداری کے بیانیے کو ٹیگ کر دیں، ان کے ساتھ ٹرینڈ چلا دیں. اس حوالے سے عمران خان صاحب نے یہ ری ایکشن دیا ہے. اور 2-3 دن سے یہ بھی بڑی خبریں گرم ہیں کہ عمران خان صاحب کی بھی ایک مبینہ آڈیو لیک ہو سکتی ہے، جو ان کی گفتگو ہے ان کے سابق پرنسپل سیکرٹری ہیں اعظم خان صاحب کے ساتھ. تو یہ معاملات ہیں. اب یہ دیکھنا ہے کہ اگر یہ ویڈیو جو کہ ریکارڈ کی گئی ہیں، اگر یہ ریلیز کر دی جائیں گی یا ریلیز ہوتی ہیں، اگر عمران خان صاحب ایک ویڈیو ریلیز کریں گے تو جو سامنے کا جو فریق ہے، فریق دوئیں میں، اس کے پاس پتہ نہیں کتنی لاتعداد ویڈیوز ہوں گی. اور یہ بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اسلام آباد کے چند صحافیوں نے وہ ویڈیوز بھی دیکھی ہیں جو کہ مبینہ طور پہ عمران خان صاحب کی ذات سے متعلق ہیں، عمران خان صاحب کی پرائیویٹ لائف سے متعلق ہیں، ان کی پرائیویسی ہے. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ٹرینڈ بالکل غلط ہے، اور ان معاملات میں نہیں پڑنا چاہیے. کسی کی ذاتی زندگی کو جو ہے وہ ڈسکس نہیں کرنا چاہیے، کسی کی ذاتی زندگی کو اس طرح سے میڈیا میں نہیں اچھالنا چاہیے. لیکن افسوس کی بات ہے، اور یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ ٹرینڈ بھی پاکستان کی سیاست میں عمران خان صاحب نے اور ان کی جماعت پی ٹی آئی نے شروع کیا اپنے مخالفین کے حوالے سے. لائک وائز انہی کے رہنما، انہی کے لوگ جو ہے مریم نواز کی آڈیو لیک کرتے تھے، مبینہ آڈیو لیک کرتے تھے، اور اس پہ پھر ہنستے تھے کہ دیکھیں. لیکن وہ کہتے ہیں نا وائس ورثہ، یعنی کہ ہر الٹ کو پلٹ ہوتا ہے، اسی طرح ہر پلٹ کو الٹ ہوتا ہے، اور ہر چیز گھوم کے، یہ زمین گول ہے، اور اس کا یہ ایک قدرت کا نظام بھی ہے کہ ہر چیز گھوم کے دوبارہ پلٹ کے واپس آتی ہے. اب یہی حال میرے خیال میں عمران خان صاحب کے ساتھ اور ان کی جماعت کے ساتھ ہو رہا ہے. تو وہ بل بلا اٹھے ہیں. تو خان صاحب کو بھی چاہیے کہ احتیاط کریں، احتیاط سے جو ہے کام لیں، اور دھمکیاں نہ لگائیں. اور دھمکیاں آپ کس کو لگا رہے ہیں سب کو پتہ ہے کہ دھمکیاں آپ جو ہے وہ اپنے مخالفین کو نہیں لگا رہے، بس دھمکیاں آپ ان کو لگا رہے ہیں جو آپ کو اقتدار میں لے کے آئے. دھمکیاں آپ ان کو لگا رہے ہیں جنہوں نے جو ہے 2018 کے الیکشن میں جو ہے مخالفین کو، دیگر جماعتوں کے اراکین کو زبردستی جو ہے انہی ویڈیوز کے حوالے سے بلیک میل کر کے آپ کی جماعت میں شامل کرایا. دھمکیاں آپ ان کو لگا رہے ہیں جنہوں نے جو ہے وہ نیب کو استعمال کر کے آپ کے دیگر جماعتوں کے اراکین کو آپ کی جماعت میں شامل کرایا.
کرایا. دھمکیاں آپ ان کو لگا رہے ہیں جنہوں نے میڈیا کو جو ہے آپ پہ تنقید کرنے سے روکا, اور جس نے آپ پہ تنقید کی اس کو جو ہے وہ نشان عبرت بنا دیا. دھمکیاں آپ ان کو بتا رہے ہیں ان کو لگا رہے ہیں جنہوں نے جو ہے میڈیا کے اینکرز پرسن کو جو ہے وہ مثبت تنقید کرنے سے بھی روکا. جو کام وہ آپ کے لیے کرتے رہے, آپ کو فیسیلیٹیٹ کرتے رہے, آپ کے اقتدار کو دوام بخشنے کے لیے بہت کچھ کیا. دھمکیاں آپ ان کو لگا رہے ہیں جنہوں نے آپ کو اقتدار میں لانے کے لیے 2018 کے الیکشن میں RTS کے نظام کو بٹھا دیا, اور آپ کو جو ہے وہ ایون کہ شہر کراچی سے جہاں پہ آپ کا اسٹیک ہی نہیں تھا, آپ کی کوئی آرگنائزیشن ہی نہیں تھی, اور آپ کے امیدوار بھی اتنے نا امید ہو چکے تھے کہ وہ اپنے گھروں کو جا کے سو گئے تھے, اور صبح جب رزلٹ آیا تو شہر کراچی سے قومی اسمبلی کی 14 سیٹیں جو کہ MQM پاکستان کی تھی, ان کو MQM کو ہروا کے وہ سیٹیں آپ کی جھولی میں ڈال دی گئیں. آج آپ انہی کو دھمکیاں لگا رہے ہیں خان صاحب. تو میرے خیال میں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. لڑائی در لڑائی سے, دھمکی سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. جنگ آمد بجنگ آمد کے نعرے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا, اور آپ کو چاہیے کہ آپ دھمکیاں لگانا چھوڑیں. اور آج آپ نے یہ بھی کہا ہے کہ میں اس لیے خاموش ہوں کہ میرے ملک کو نقصان ہوگا. تو خان صاحب انشاءاللہ تعالی جب تک ہماری پاک فوج موجود ہے, جب تک ہمارا ایک سپاہی موجود ہے, جب تک یہ محب وطن پاکستانی قوم موجود ہے, تو انشاءاللہ تعالی ہم یہ دعویٰ ضرور کرتے ہیں کہ ملک کے پاکستان کو تو نقصان نہیں ہونے دیں گے. ہاں, لیکن جو ملک پاکستان کا دشمن ہے, یا جو ملک پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا, یا ملک پاکستان کو توڑنے کی کسی بھی سازش میں شامل ہوگا, اس کو جو ہے یہ قوم نیست و نابود کر دے گی پاک فوج کی مدد سے. تو خان صاحب کو چاہیے کہ اپنے بیانات پہ ذرا غور کیجئے اور ان معاملات کو تول نہ دیجئے, ورنہ ایسا نہ ہو کہ جب بات نکلے گی تو بہت دور تک جائے گی, اور جب پنڈورا باکس کھلے گا تو ایسا نہ ہو کہ پھر معاملات کسی کے بھی ہاتھ میں نہ رہیں اور سب کو شرمندگی اٹھانی پڑے. آگے بڑھتے ہیں. ایک اینکر ہیں عمران ریاض خان صاحب, جن کے حوالے سے میں نے 2-3 روز پہلے بھی اپنے ویلاگ میں کہا تھا کہ انف از انف, اور انہیں بھی چاہیے کہ ذرا اپنے باتوں پہ, اپنے خیالات پہ دھیان دیں, اور ایسی تقاریر نہ کریں جن کے حوالے سے معاملہ یہ ہو کہ آپ ڈائریکٹلی جو ہے اسٹیبلشمنٹ سے کسی جنگ میں الجھ رہے ہیں, یا پاک افواج سے کسی جنگ میں الجھ رہے ہیں, یا ISI سے یا ہماری دیگر ایجنسیز سے جو ہے دشمنی کا مظاہرہ کر رہے ہیں, اور ان کو ملک پاکستان کی ملک دشمن ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. عمران خان صاحب, آپ نے جتنے ویلاگ کیے, جتنی تقاریر کی, جتنے آپ نے اپنے ویڈیو بیانات جاری کیے, ان سب میں جو ہدف تنقید تھا وہ پاک فوج تھی, اسٹیبلشمنٹ تھی, ISI تھی, سپہ سالار تھے, DGI تھے, اور ہمارے جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ تھے. لیکن اس سے آپ نے جو ہے وہ کیا مقصد حاصل کر لیا؟ آج جو ہے آپ دیکھیں کہ آپ کو سمجھایا گیا, آپ کو عوام نے بھی سمجھایا, آپ کو صحافیوں نے بھی سمجھایا, آپ کو قوم نے بھی سمجھایا, آپ کو آپ کے دوستوں نے بھی سمجھایا, لیکن آپ عمران خان کی محبت میں اتنا آگے بڑھ گئے کہ جنہوں نے آپ کو انگلی پکڑ کے چلایا, آپ نے ان کے ساتھی محسن کشی کو لی. اور دیکھیں, آئین پاکستان میں بھی پاک افواج کو, پاک آرمی کو, اور ایجنسیز کو, اور عدلیہ کو ہدف تنقید بنانا جو ہے وہ جرم ہے, اور اس حوالے سے پچھلی حکومت میں لیجسلیشن بھی ہو چکی ہے, قومی اسمبلی سے قانون بھی پاس ہو چکا ہے. تو آپ کو چاہیے کہ آپ احتیاط کا دامن نہ چھوڑیں. لیکن آج بریکنگ نیوز یہ ہے کہ عمران خان جو اینکر ہیں, ان کو جو ہے اسلام آباد ٹول پلازا سے جو ہے گرفتار کر لیا گیا ہے, اور اٹک پولیس نے ان کو گرفتار کیا ہے کہ اٹک پولیس نے کے پاس ان کے حوالے سے FIR رجسٹر ہوئی ہے, اس مقدمے میں ان کو گرفتار کیا گیا ہے. تقریباً جو ہے 20 مقدمات پورے پاکستان میں عمران ریاض کے خلاف درج کیے گئے ہیں. اس میں سے جو ہے 2 مقدمات سندھ میں بھی درج کیے گئے ہیں, بلوچستان میں بھی درج کیے گئے ہیں کچھ مقدمات, اور 17 مقدمات کہنے والے کہتے ہیں کہ کچھ 16-17 مقدمات جو ہے صرف صوبہ پنجاب میں درج کیے گئے ہیں. تو یہ تعداد ہے, اب پتہ نہیں آگے کتنے مقدمات نکلتے ہیں. لیکن عمران ریاض صاحب کو بھی چاہیے کہ اپنا احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑتے, دھمکیاں نہ لگاتے, کیونکہ یہ پاک فوج جو ہے پاکستان کی محافظ ہے, ہماری نظریاتی سرحدوں کی محافظ ہے, اور ہم جو ہے پاک فوج کے خلاف کوئی ایک لفظ بھی سننے کو برداشت نہیں ہے. بلکہ جو پاک فوج کے خلاف, یا ISI کے خلاف, یا ہمارے سپاہیوں کے خلاف, یا پاک فوج کے شہداؤں کے خلاف اگر کوئی اپنی زبان کھولے گا تو ہم اتنی طاقت رکھتے ہیں, اتنی قوت رکھتے ہیں کہ گدی سے اس کی زبان کو ہم کھینچ لیں اور اس کو پورا جواب دیں. قانون ہے, آئین ہے,
اس کے مطابق پورا جواب دیا جائے گا، آئین اور قانون کی حدود میں قیود میں رہتے ہوئے۔ اسی طرح سے ایک مہر شرافت علی نامی شخص ہے، جس کا میں نے اپنے ویلاگ میں بھی ذکر کیا تھا کہ وہ پی ٹی آئی کا قومی اسمبلی کا امیدوار بھی رہ چکا ہے، پی ٹی آئی کا رکن ہے۔ اس کو لاہور سے جو ہے وہ چند روز پہلے گرفتار کیا گیا ہے اینٹی کرپشن نے، اور مبینہ طور پہ یہ بات خبر آئی ہے سامنے ذرائع سے کہ وہ عمران ریاض کا فرنٹ مین ہے۔ جی ہاں بالکل، وہ اس کا کام جو ہے زمینوں پہ انلیگل قبضہ کرنا ہے، غیر قانونی قبضہ کرنا ہے، اور بھی دیگر انلیگل ایکٹیویٹیز ہیں جن میں وہ شامل رہا ہے، اور وہ عمران ریاض خان کا جو ہے وہ خاص شخص کہلاتا ہے، ان کا فرنٹ مین کہلاتا ہے۔ اس نے بھی کچھ بیانات ایسے دے دیے ہیں متعلقہ اداروں کو یا پولیس کو، جس میں یہ اقرار کر چکا ہے کہ وہ عمران ریاض خان کے لیے کام کرتا تھا۔ کیونکہ سوال یہاں ہے کہ 4-5 سال پہلے تک عمران ریاض خان ایک عام اینکر تھے اور ایک عام اینکر کی زندگی بسر کرتے تھے، لیکن پچھلے 4 سالوں میں خاص کر کے جو پی ٹی آئی کا دور آیا اس میں خاص کر کے جو ہے عمران ریاض خان صاحب اچانک سے کروڑ پتی بن گئے، اچانک سے اچھا خاصا پیسہ آ گیا۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا بہت بڑا گھر آ گیا، 5 کروڑ کی بلٹ پروف گاڑی آ گئی، ہتھیار انہوں نے بہت سارے لے لیے، لائسنس بہت سارے ایشو کروا لیے۔ تو ان 4 سالوں میں ان کی ترقی کا یہ جو مختصر سفر ہے، پیسے کے حوالے سے یا گاڑیوں کے حوالے سے یا محل نما گھر کے حوالے سے یا جائیدادوں کے حوالے سے یا پراپرٹیز کے حوالے سے، تو یہ کوشچن مارک تو ہے۔ بہرحال ادارے اس کو جو انویسٹیگیٹ کریں گے اور آگے لے کے جائیں گے۔ لیکن اس کے اوپر یہ ہوا ہے جناب کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے، قابل احترام ہے ہمارے لیے کیونکہ میں بھی ایک وکیل ہوں، انہوں نے جو ہے وہ رات 12 بجے عدالت کھول دی ہے۔ ایک دفعہ سے پھر اطہر من اللہ صاحب کے حکم پہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو رات 12 بجے کھول دیا گیا ہے، اور اس میں جو ہے ان کے عمران ریاض کے وکلاء کو یہ موقع فراہم کیا گیا ہے کہ وہ عدالت آئیں اور آ کے جو ہے توہین عدالت کی درخواست جمع کرائیں، اور ایسا ہی ہوا۔ عمران ریاض کے وکلاء جو ہے وہ آئے ہیں رات 12 بجے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اسسٹنٹ رجسٹرار کو انہوں نے توہین عدالت کی درخواست جمع کرائی ہے۔ وہ اس لیے جمع کرائی ہے، کہتے ہیں کہ عمران ریاض خان نے جو ہے وہ 2-3 مقدمات میں جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے ضمانت حاصل کر لی تھی، اور اسلام آباد چیف جسٹس ہائی کورٹ اطہر من اللہ صاحب نے یہ حکم دے رکھا تھا کہ عمران ریاض کو اگلی تاریخ تک جو ہے اگلے حکم تک گرفتار نہ کیا جائے، اس لیے توہین عدالت بن گئی ہے۔ اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو ہے آئی جی اسلام آباد کو جو ہے آئی جی پولیس اسلام آباد کو نوٹس جاری کر دیا ہے، صبح 10 بجے اس کیس کی سماعت ہوگی۔ جی ہاں بالکل، ہنگامی بنیادوں پہ اس کیس کی جو ہے سماعت صبح 10 بجے ہوگی۔ اب دیکھتے ہیں اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ مجھے تو لگتا ہے اس کا نتیجہ وہی نکلے گا جو شیریں مزاری کے کیس میں نکلا، اس کا نتیجہ وہی نکلے گا جو شیریں مزاری کی بیٹی ایمان مزاری کے کیس میں نکلا، اور آگے دیکھتے ہیں۔ اور میں نے تو یہ آج کہا بھی ہے کہ کاش سندھ کی عدالتیں بھی، سندھ کے چیف جسٹس بھی جو ہے اس حوالے سے کوئی ایسا ایک قدم اٹھائیں، اقدام کریں کہ سندھ کی عدالتیں بھی رات 12 بجے کھلیں اور لوگوں کو جو ہے وہ انصاف فراہم کریں، امیجیٹ انصاف فراہم کریں جو ہر شہری کا حق ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اسی حوالے سے جو ہے وہ ایک شعر میں پڑھ دوں جو ہمارا مشہور زمانہ شعر ہے کہ آج میں اگر زد پہ ہوں تو خوش گما نہ ہو، میں آج اگر زد پہ ہوں تو خوش گما نہ ہو، چراغ سب کے بجھیں گے ہوا کسی کی نہیں۔ اسی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ کل ہم نے آپ کو خبر دی تھی، میڈیا پہ بھی چلا تھا کہ جو MQM کے سابق رہنما ہیں، سابق وزیر ہیں پورٹ اینڈ شپنگ بابر غوری خان صاحب، ان کو جو ہے کل پاکستان پہنچتے ہی کراچی ایئرپورٹ سے گرفتار کر لیا گیا تھا۔ آج ان کو جو ہے وہ انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ 2015 کا ایک مقدمہ ہے جس میں MQM کے رہنما پہ یہ مقدمہ قائم کیا گیا تھا، کارکنان پہ بھی، کہ انہوں نے جو ہے وہ بانی MQM کی تقریر سنی اور اس پہ تالیاں بجائی اور بغاوت ہو گئی، اور بغاوت ہو گئی اور اس مقدمے میں، اور ایک مقدمہ نہیں تھا، وہ کوئی 35-40 مقدمات تھے جو ایٹ اے ٹائم رجسٹر ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک مقدمے میں شاید بابر غوری کا بھی نام ہے اور وہ مفرور تھے، ان کو اس مقدمے میں گرفتار کیا گیا اور میرے خیال میں 12 جولائی تک ان کا ریمانڈ دے دیا گیا، پولیس کسٹڈی میں ہے وہ۔ اور اس کے علاوہ بابر غوری نے آنے سے پہلے اپنے وکیل کے ذریعے یہاں پہ سندھ ہائی کورٹ سے 2 کیسز میں حفاظتی پروٹیکٹیو بیل بھی حاصل کر لی تھی، اور اس حوالے سے پولیس کو یہ ڈائریکشن تھی کہ وہ اگلی سماعت تک بابر غوری کو گرفتار نہ کریں۔ آج ان کی اگلی سماعت تھی جس پر جو ہے توہین عدالت کی درخواست داخل کی گئی سندھ ہائی کورٹ میں، سندھ ہائی کورٹ نے اس میں بھی امیجیٹ نوٹس لے لیا ہے
اور سیکٹری داخلہ سندھ اور آئی جی پولیس سندھ سے ریکارڈ طلب کر لیا ہے کہ جو بابر غوری ہیں وہ اور کتنے مقدمات میں سندھ پولیس کو مطلوب ہیں۔ اگلی سماعت میرے خیال میں 9 جولائی کو ہوگی۔ 9 جولائی تک جو ہے وہ تمام ریکارڈ سمیت آئی جی پولیس سندھ کو اور سیکٹری داخلہ کو طلب کر لیا ہے۔ تو یہ ڈیولپمنٹ ہے، اور اس کو جو ہے مختلف لوگ جو ہے وہ اپنی اپنی طور پہ اپنے اپنے تجزیوں میں جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بابر غوری کی اچانک آمد، بابر غوری کی جو ہے اچانک جو ہے وہ کراچی میں انٹری، اور لوگ اس کو مہاجر اتحاد سے جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور شاید یہ بات کا خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ بابر غوری کی آمد جو ہے وہ مہاجر اتحاد میں ایک طاقت دینے کی، قوت دینے کی کوشش ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید اس میں جو ہے وہ امریکہ میں بھی مشاورت ہوئی ہے، لندن میں بھی مشاورت ہوئی ہے، دبئی میں بھی مشاورت ہوئی ہے، کراچی میں جو ڈاکٹر موجود ہیں ان ڈاکٹر سے بھی مشاورت ہوئی ہے، جو دبئی میں ڈاکٹر موجود ہیں وہ بھی مشاورت میں شامل ہیں، جو امریکہ میں ایک وائس آف کراچی کے لوگ موجود ہیں ان سے مشاورت ہوئی، سارا معاملہ مشاورت سے ہوا ہے۔ اور بابر غوری کی جو آمد ہے وہ بھی کوئی طے شدہ حکمت عملی کا نتیجہ ہے یا کوئی سیٹنگ کا نتیجہ ہے کہ وہ اچانک کراچی آتے ہیں، گرفتار ہوتے ہیں، اور اس کیس میں گرفتار ہوتے ہیں جس میں ایم کیو ایم کے کئی رہنما جو ہے وہ یا تو ضمانت پہ ہیں یا وہ بری ہو چکے ہیں، اور کئی رہنما جو ہے وہ اب تک اس میں گرفتار نہیں ہوئے۔ بہرحال تو یہ معاملات ہیں۔ اور ایک اور امپورٹنٹ بات ہوئی جو کہ قابل ذکر ہے کہ جب بابر غوری کو اے ٹی سی میں پیش کیا گیا آج ریمانڈ کے لیے، گرفتاری کے بعد پولیس لے گئے، تو وہاں کوئی 7-8 لوگ موجود تھے، اور انہوں نے وہاں پر بابر غوری کی آمد پر بانی متحدہ کے نعرے لگائے۔ جی جناب، یہ وہاں پہ جو صحافی موجود تھے انہوں نے بتایا ہے کہ وہاں پر موجود کچھ چند لوگ تھے جنہوں نے وہاں پر کورٹ کے احاطے میں بابر غوری کی آمد پہ بانی متحدہ کے نعرے لگائے۔ اب یہ چیز سمجھ سے بالاتر ہے کہ ایسے ہی کون سی گیدڑ سنگھی آ گئی ہے کہ نعرے لگانے کی اجازت بھی مل گئی ہے، اور ان لوگوں کو وہاں پہ کوئی گرفتاری بھی نہیں ہوئی، کوئی کارروائی بھی نہیں ہوئی۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں جو کہیں نہ کہیں لیڈ کر رہی ہیں چیزوں کو۔ تو مختلف تجزیہ نگار نے آج اپنے تجزیوں میں انہی باتوں کو ڈسکس کیا ہے، اور کہیں نہ کہیں اشارے دینے کی کوشش کی ہے، کہیں نہ کہیں چیزوں کو لیک کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن جب تک اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی واضح نہیں ہوتی، جب تک یہاں کا جو قانون ہے، یہاں کا جو آئین ہے، یہاں کے جو مقتدر حلقے ہیں یا جو طاقتور قوتیں ہیں وہ کوئی واضح پالیسی نہیں دیتے، میری یہ رائے ہے کہ ابھی ان باتوں کو ڈسکس کرنا بھی میرے خیال میں ٹھیک نہیں ہے۔ اور اب مہاجر اتحاد کی جو سیاست ہونے جا رہی ہے، بلدیاتی الیکشن آ گیا ہے، این اے 245 کا الیکشن آ گیا ہے، آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اور ایم کیو ایم پاکستان اور ڈاکٹر فاروق ستار درمیان جو معاملات چل رہے تھے وہ معاملات منطقی انجام تک پہنچنے کو ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ شاید 2 سے 3 روز میں معاملات کلیئر ہو جائیں گے اور آگے کی حکمت عملی سب کے سامنے آ جائے گی۔ آگے بڑھتے ہیں۔ دعا زہرا کی بازیابی کے لیے ان کے والد نے آج ایک نئی درخواست سندھ ہائی کورٹ میں جمع کرا دی ہے، اور سندھ ہائی کورٹ سے یہ استدعا کی ہے کہ دعا زہرا کی عمر کا تعین ہو گیا ہے، میڈیکل بورڈ نے تو عمر کا تعین کر دیا ہے، اور اس کی عمر 15 سے 16 سال ہے۔ اب وہ یہ بات کہنے میں حق بجانب ہیں کہ دعا زہرا کو اس کے مبینہ شوہر ظہیر نے جو اغوا کیا ہے اور پنجاب لے جا کر اس سے جو ہے زبردستی نکاح کر لیا ہے، اور اس کو زبردستی اپنے قبضے میں رکھا گیا ہے، اور سندھ ہائی کورٹ سندھ پولیس کو حکم دے کہ دعا زہرا کو بازیاب کر کے کراچی لائے اور اس کے ماں باپ کے حوالے کرے۔ یہ کچھ خبریں تھیں، ڈیولپمنٹس تھیں، ہم نے کہا آپ کے گوش گزار کر دیں۔ اسی کے ساتھ اپنے اس ویلوگ کا اختتام کرتا ہوں اس شعر کے ساتھ کہ جتنا زوال سہنا تھا سہ لیا، جتنا زوال سہنا تھا سہ لیا، اب تاریخ لکھی جائے گی اپنے عروج کی۔ جتنا زوال سہنا تھا سہ لیا، اب تاریخ لکھی جائے گی اپنے عروج کی۔ اسی کے ساتھ اپنے سلمان مجاہد بلوچ کو اجازت دیجیے۔ آج کا ویلوگ تھوڑا سا بڑا ہو گیا، سنیے گا ضرور، دیکھیے گا ضرور، سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، اور اپنے کمنٹس بھی دیجیے گا۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔